नसल्ली अला रसूलिहिल नबील करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन इन्नल मुत्तक़ीन फ़ी जन्नातिन व उयून फ़अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ुल या अय्युहन नासु इन्नी रसूलुल्लाहि इलैकुम जमीअनिल्लज़ी लहू मुल्कुस समावाति वल अर्ज़ सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। मोहतरम सामीन, मर्द व ख़वातीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज जिस मौज़ू पर मुझे आपसे कुछ गुफ्तगू करनी है, नबी अकरम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अज़ीम कारनामा। सबसे पहले तो ये कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अज़ीम कारनामे को आपके सामने रखने की ज़रूरत क्यों महसूस की गई, वो इसलिए कि दुनिया के अंदर बहुत से लीडर्स उठे हैं, बहुत से मुस्लिहीन उठे हैं, बहुत से कायदीन उठे हैं और पूरी दुनिया के अंदर मजहबी पेशवाई या सियासी पेशवाई या समाजी पेशवाई या इस तरह के मुख्तलिफ़ क़ियादतें तारीख़ इंसानी के अंदर हमको नज़र आती हैं। लेकिन जब हम रबीउल अव्वल का महीना जब हमारे सामने आता है और नबी अकरम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताल्लिक़ सीरत के बहुत से जलसे भी होते हैं, किसी न किसी हैसियत से नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत मुबारका को अवामुन नास के सामने लाने की पूरी कोशिश भी की जाती है। लेकिन मजमूई तौर पर जो तासुर आम अवाम के अंदर बनता है वो ये है कि जिस तरह से दुनिया के अंदर बहुत से कायदीन उठे हैं, बहुत से लीडर्स उठे हैं, शायद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क़ियादत भी कुछ ऐसी ही हो। लेकिन मैं आज आपके सामने ये बताना चाहूँगा कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तय्यबा या आपकी शख्सियत मुबारक आम लीडरों की तरह कोई लीडर नहीं थे, आम मुस्लिहीन की तरह कोई इस्लाह करने वाले नहीं थे, आम सियासी कायदीन की तरह कोई सियासी कायद नहीं थे, आम जनरलों की तरह कोई जंगों के जनरल नहीं थे, बल्कि क़ियामत तक के आने वाली तमाम इंसानियत के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रसूल बना करके भेजा गया। और आपका मामला सिर्फ इतना नहीं था कि अरब के चंद लोगों को मुखातिब करके अरबों के अंदर कोई इस्लाही काम आप कर देंगे, इसके बाद दूसरी अक़वाम से आपका कोई ताल्लुक़ ना हो। आपका काम इतना ही नहीं था कि वो कौम जो दुनिया की सबसे ज़्यादा पसमानदा थी, जितनी बुराइयों का हम तसव्वुर कर सकते हैं वो सारी बुराइयाँ उस कौम और माशरे के अंदर मौजूद थी, तो उसकी इस्लाह करके आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से रुखसत हो गए। नहीं,
بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہم کو یہ بتاتی ہیں کہ پوری انسانیت کے لیے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے لے کر قیامت تک کے پیدا ہونے والے ہر انسان کے لیے راہ نجات کا سامان اگر کسی کے پاس ہے تو وہ صرف نبی اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے۔ ہم آپ کو صرف عظیم قائد صرف اس لیے نہیں کہتے کہ آپ نے معاشی اعتبار سے کچھ مسائل کو حل کر دیا ہو، آپ نے انسانوں کے درمیان کچھ تعلقات کو بہتر بنا دیا ہو، یا انسانوں کی سماج کے ایسی اچھی سماج کا ایک بنیاد ڈالی ہو جو صرف کسی ایک علاقے کے اندر محدود ہو، بلکہ ہم دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے ہمیں یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ ایسے اصول اور ایسے طریقے زندگی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانیت کے سامنے رکھا کہ دنیا کے کسی خطے اور علاقے سے تعلق رکھنے والا فرد، کسی نسل سے تعلق رکھنے والا شخص، کسی زبان اور قوم سے تعلق رکھنے والا شخص، امیر ہو کہ غریب ہو، قائد ہو کہ محکوم ہو، ایک غریب آدمی ہو یا ایک امیر آدمی ہو، سماج کے باشعور طبقہ ہو یا بالکل کمزور قسم کا طبقہ ہو، انسانی زندگی کا کوئی ایسا پہلو ہمیں نظر نہیں آتا جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانیت کی رہنمائی نہ کی گئی ہو۔ یہی وہ چیز ہے جس کو ہم ایک اور لفظ سے استعمال کرتے ہیں، وہ سرور عالم، یعنی سارے عالم کا سردار، سارے عالم کی قیادت جس نے کی۔ اگر انگریزی زبان میں ہم اسے کہنا چاہیں تو لیڈر آف دی ورلڈ ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ شخصیت جو پوری دنیا کی قیادت جس نے کی ہو، اور اس کی شرائط پر اگر ہم غور کرتے ہیں تو یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ سارے انسانوں کے مسائل کا حل آپ کے پاس، اور سارے انسانوں کی نجات اور فلاح آپ کی تعلیمات کے اندر۔ اور پھر ایسا نہیں کہ زمانہ گزرنے کے ساتھ ساتھ، وقت اور حالات کے بدلنے کے ساتھ ساتھ، انسان کے اندر مختلف ترقیوں کے ساتھ ساتھ وہ اصول کسی طریقے سے آؤٹ ڈیٹ ہو رہے ہوں، یہ بات بھی نہیں ہے، بلکہ ہم جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جتنا انسانیت ترقی کرتی چلی جا رہی ہے، ان ترقی یافتہ دور میں بھی، ان حالات میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہم کو اور ایڈوانس نظر آتی ہے۔ بلکہ دنیا میں ایسے بہت سے قائدین گزرے ہیں جن کی تعلیمات کتابوں کے اندر دفن ہو گئی، یا کوئی شخص ایسا اٹھا جو دنیا کو ایک خواب تو دکھایا، دنیا کے سامنے ایک بہترین نقشہ تو پیش کیا، لیکن عملی طور پر اس نے کچھ نہیں کر سکا۔ کچھ لوگوں نے اصلاح کی کوشش کی، عملی طور پر کچھ کر سکے، لیکن تھوڑے سے وقت کے گزر جانے کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ وہ تعلیمات پھر آنے والی انسانیت کے لیے وہ کارگر باقی نہیں رہتی۔ اس حیثیت سے اگر ہم نبی اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کو دیکھتے ہیں تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ پوری کی پوری ہمیں قیامت تک کی انسانوں کی رہنمائی کا ذریعہ نظر آتی ہے۔ عام طور پر ہم تین الفاظ خاص طور پر سنتے رہتے ہیں، ایک ہے ایمان، دوسرا ہے اخلاق،
تیسرا ہے عمل۔ کچھ لوگ عملی میدان میں کچھ کام کرتے ہیں، کچھ لوگ اخلاق کے میدان میں کچھ کام کرتے ہیں، کچھ لوگ ایمانیات پر کچھ کام کرتے ہیں۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جو بلیورز ہوتے ہیں ان لوگوں کا کوئی چھوٹا سا گروہ بن جاتا ہے، وہ اسی کے اندر گھوم کے رہ جاتے ہیں، وہ چار دیواری سے باہر نہیں نکل پاتے۔ جب اخلاق کی بات کرتے ہیں تو چند لوگوں کی اخلاق کی بات ہوتی ہے، باقی سارے انسانیت اس سے محروم رہ جاتی ہے۔ عمل کا میدان اس سے بالکل دوسری چیز ہوتی ہے۔ لیکن حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ پر اگر آپ غور سے مطالعہ کریں تو یہ بات آپ کو سمجھ میں آتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کو، اخلاق کو اور عملی زندگی کو ایک دوسرے کے ساتھ جوڑ دیا ہے، ایک دوسرے کے ساتھ پیوست کر دیا ہے۔ یعنی ایمان کا تعلق اخلاق سے بھی ہے، اخلاق کا تعلق عمل سے بھی ہے۔ عمل کچھ ہو، اخلاق کچھ ہو اور ایمانیات کچھ ہوں، یہ نہیں ہو سکتا۔ ان چیزوں کے درمیان آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مضبوط رابطہ بھی قائم کیا اور رابطہ بتایا اس کا۔ آپ دنیا کے اندر دیکھتے ہیں کہ بہت سے لوگ اخلاقی تعلیمات دیتے ہیں، دنیا کے اندر اخلاقی گفتگو ہوتی ہے، بڑی اچھی اچھی باتیں ہوتی ہیں۔ صبح صبح آپ کوئی بھی ٹی وی چینل کھول لیجئے، اتنی اعلیٰ گفتگو ہوتے رہتی ہے، ہزاروں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور سن رہے ہیں، لیکن ان کے پاس ایمان کا کوئی تصور نہیں رہتا، اخلاقی باتیں گفتگو ہو رہی۔ اور عملی میدان کے اندر ہم ان اخلاق کو جو وہ بیان کر رہے ہیں اس کو اگر ہم پریکٹیکل میدان میں دیکھتے تو وہ کچھ نظر نہیں آتا۔ لیکن نبی اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کو، اخلاق کو اور عمل کو، ان تین چیزوں کو ملا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سسٹم بنایا، اور وہ سسٹم ایسا ہے جس کے اندر انسانی زندگی کی انفرادی شخصیت، انسانی زندگی کی گھریلو شخصیت، انسانی زندگی کی سماجی شخصیت، انسانی زندگی کی سیاسی شخصیت، انسانی زندگی کی معیشت کے میدان میں ہر اعتبار سے اس کی رہنمائی کے سارے چیزیں ملتے ہیں۔ ان تینوں چیزوں کو ایک دوسرے کے ساتھ ملانے کے بعد اس کی مثال یوں دی جا سکتی ہے کہ جس طریقے سے زمین میں ایک بیج ڈالا جائے اور وہ بیج نشو نما پا کر ایک درخت بنتا ہے اور اس سے جب پھل نکلتا ہے، اگر آپ نے آم کی گٹھلی اگر زمین میں ڈالی ہے، ایسا کبھی نہیں ہوا کہ کوئی لیمبو کا درخت اگا ہو یا درخت ہونے کے بعد اس کے اندر سے لیمبو کا پھل لگا ہو، بلکہ لیمبو کا درخت پیرا گیا تو لیمبو ہی آیا، اور اگر آم کا درخت لگایا گیا تو آم ہی اس سے نکلا۔ اسی طریقے سے جس انسان کی دل میں ایمان کا بیج بویا گیا، خدا پرستی کا بیج بویا گیا، تو اس کے اخلاق خدا پرستانہ اخلاق بنے، اس کا عمل خدا پرستانہ عمل ہوا۔ اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایمان کی بات تو کرے آدمی مسجدوں کے اندر، ایمان تو بات کرے اس موقع پر جہاں پر ایمان والے بیٹھے ہوئے ہوں، لیکن وہی شخص جب کسی بازار میں چلا جاتا ہے، کچھ خرید و فروخت جب اس کے ساتھ ہوتی ہے، تو وہ 100% مادہ پرستانہ اگر نظر آئے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو بیج جو اس کے دل میں ڈالا گیا، وہ ایمان جو خدا پرستی اس کے دل میں بیٹھنی چاہیے تھی، وہ خدا پرستی نہیں بیٹھی، جس کے نتیجے میں ایمان کا دعویٰ تو وہ کر رہا ہے، لیکن عملی طور پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ دنیا کے اندر وہ مادہ پرست نظر آ رہا ہے۔ ایک شخص ایسا ہے جو لوگوں کے تنازعات میں، ان کے مسائل میں ان کی رہنمائی کر رہا ہو، یا ان کے سامنے ان کے آپس کے لڑائی اور جھگڑوں کے اندر فیصلے کر رہا ہو، اس کا ایمان اور کچھ کہہ رہا ہو اور اس سے فیصلے کسی اور طریقے سے کیے جا رہے ہوں۔
یہ ایسے ہی نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ فطری قانون ہے کہ آم کی گٹھلی جب زمین میں جاتی ہے تو آم ہی کا درخت ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے ایمانیات، جب اللہ اور اس کے رسول پر ایمان آئے تو اس کے فیصلے بھی اللہ اور اس کے رسول کی طرف کے ہونے چاہیے، اس کی تجارت بھی اللہ اور اس کے رسول کے تحت ہونی چاہیے، اس کی سماجی زندگی بھی اللہ اور اس کے رسول کے تحت پر ہونی چاہیے۔ اور اس سے آگے بڑھ کر کے نبی اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ساری گفتگو ایک فلسفیانہ گفتگو کے حد تک نہیں محدود رکھا، بلکہ ایک چلتے پھرتے انسان اپنی سر کی آنکھوں سے اس کا نمونہ دیکھ سکے، ان افراد کو بازار میں چلتے پھرتے لوگوں نے دیکھا کہ جس کے دل میں ایمان ڈالا گیا تو وہ کیسا معاشرہ تیار کرتا ہے۔ یہی وہ بات تھی جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے کے بالکل ابتدائی دور میں یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو کلمہ میں تمہارے سامنے پیش کر رہا ہوں، اگر اس کلمے کو اگر تم نے قبول کر لیا تو عرب و عجم تمہاری زیر نگی آ جائے گا۔ ایک موقع پر خباب بن الارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس ایمان کے قبول کرنے کے نتیجے میں ان پر جو مظالم ڈھائے گئے اور یہاں تک کہ انگارے بہت تیز گرم کیے گئے اور اس کے اوپر ان کو لٹا دیا گیا اور اس کے اوپر سینے پر بڑا پتھر رکھ دیا گیا، اور اس وقت تک دشمنوں نے ان کو نہیں چھوڑا جب تک کہ وہ چربی پگھل کر انگارے ٹھنڈے نہ کر دیں۔ حضرت خباب بن الارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ جلی ہوئی پیٹھ نبی اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو خانہ کعبہ کے اندر دکھاتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ کی دیوار سے ٹیک لگائے بیٹھے اور کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول، مظالم کی تو انتہا ہو گئی، حد ہو گئی، آپ دیکھیے میری پیٹھ جلی ہوئی۔ تو یہ نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایسی کوئی بات کی ہو، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں اے خباب، تم بہت جلدی کرتے ہو، وہ دن دور نہیں جب ثنا سے حضر الموت تک ایک عورت سونا اچھالتی ہوئی جائے گی، اس کو اللہ کے سوا کسی اور کا خوف نہ ہوگا۔ یہ بات تاریخ میں سنہرے الفاظ سے لکھے جانے یا کسی کتاب کے اندر بند کر دینے یا کعبے پر لٹکا دینے کی حد تک نہیں رہی، بلکہ انسانیت نے اپنی سر کی آنکھوں سے اس منظر کو دیکھا ہے، اور وہ منظر ہے ہمیں یہ بتاتا ہے کہ نبی اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک عظیم شخصیت تھی، آپ کا یہ عظیم کارنامہ تھا کہ آپ نے اپنی باتوں کو ہوا میں نہیں چھوڑا بلکہ انسانوں کے اندر اس کو ان کا نفوذ فرمایا۔ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چند ارشادات آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا، چند نمونے آپ کے سامنے بتانا چاہوں گا کہ کس طریقے سے اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ایمان کو، اخلاق کو اور عمل کو ایک ساتھ جوڑ کر کے بتایا ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے، اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جس کا مفہوم یہ ہے کہ ایمان کے بہت سے شعبے ہیں، ایمان کے بہت سے شعبے ہیں، اس کی جڑ خدا کے سوا کسی اور کو معبود نہ ماننے کے، اور اس کی آخری شاخ یا چھوٹی سے چھوٹی شاخ جسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ کسی راستہ چلنے والے کے لیے تکلیف دینے والی چیز کے ہٹا دینے کا۔ اب آپ دیکھیے بات کہاں سے شروع ہوئی تھی، ایمان کو راستے میں انسانیت کو تکلیف دینے والی کسی چیز کو ہٹا دینے سے جوڑ دیا گیا۔ اس میں صرف مسلمانوں کے لیے نہیں ہے، اس میں صرف عربوں کے لیے نہیں ہے،
اس میں کسی خاص قوم کے لیے نہیں ہے، یہ بات صرف خاص قبیلے کے لیے نہیں ہے، بلکہ ساری انسانیت کے سامنے یہ پیغام رکھا گیا کہ کوئی شخص حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے، اس خدا کو اپنا خدا تسلیم کرے جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جب بتایا، یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ وہ لوگوں کے راستے میں رکاوٹیں پیدا کرے گا، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ اگر کوئی شخص راستے میں رکاوٹیں پیدا کرتا ہو، انسانوں کو آنے اور جانے میں تکلیف ہوتی ہو، اور پھر وہ ایمان کا دعویٰ بھی کرتا ہو، تو مان لیجئے کہ وہ ایمان نہیں۔ ایمان اسی وقت معتبر ہوگا جب کلمہ لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ کا اقرار ہو، اس کے ساتھ یہ کہ انسانیت کو تکلیف دینے والے ایک چھوٹی سی بھی چیز کیوں نہ ہو اس کو راستے سے وہ ہٹا نہ دے۔ اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا کہ اس شخص میں ایمان نہیں جس میں امانت داری نہیں۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ بھائی امانت داری وغیرہ تو دنیا میں اس وقت چلنے والی نہیں ہے، یہ سب باتیں تو کہنے کے لیے تو بہت اچھی ہے، لیکن دین لین میں تو کچھ چھوٹی موٹی چیز ہونی چاہیے۔ اگر تھوڑا بہت انسان اگر اس سے فائدہ اٹھا لیتا تو فرق کیا پڑتا ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ایمان سے جوڑا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس شخص کے دل میں ایمان نہیں، اس شخص کے اندر ایمان ہی نہیں ہے جس کے اندر امانت داری نہ ہو، جو امانت میں خیانت کرتا ہو، اور اس شخص کے اندر دین نہیں ہے جو عہد کا پابند ہو، وعدہ کرے وعدہ خلاف ورزی ہو جائے۔ اس چھوٹی سی بات کو آپ ایک شخصی زندگی میں، ایک گھریلو زندگی میں، ایک خاندانی زندگی میں، ایک سماجی زندگی میں، ایک شہری زندگی میں، ایک ملکی زندگی میں، ایک انٹرنیشنل لیول پر ساری انسانیت کے لیے آپ سوچیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو بھی پسند نہیں کیا کہ ایک شخص جو ہے عہد کی خلاف ورزی کرے، ایک خاندان خلاف ورزی کرے، ایک قبیلہ اس کی خلاف ورزی کرے، ایک شہر اس کی خلاف ورزی کرے، ایک ملک اس کی خلاف ورزی کرے، نہیں، اس کا تعلق ایمان سے ہے۔ یہ ایسا زرین اصول ہے کہ اس اصول کو اگر ہم تسلیم کر لیں آج کی تاریخ میں، آج پوری دنیا کے اندر جتنے لڑائی اور جھگڑے آپ کو نظر آتے ہیں، جتنے مسائل آپ کو نظر آتے ہیں، جتنا خون خرابہ دنیا کے اندر نظر آتا ہے، ان دو چیزوں کے اندر یہ پنہا نظر آتا ہے آپ کو۔ کہیں امانت میں خیانت ہو رہی ہے، اور دوسری طرف عہد کا کوئی پاس و لحاظ نہیں۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ میں اصول ایسا دے رہا ہوں کہ جو شخص بھی اس کو مانے گا، اس کے ایمان کا یہ تقاضا ہے کہ وہ امانت داری میں پوری احتیاط کرے، اور جو عہد وہ کرے اس کی خلاف ورزی نہ کرے۔ ایک اور چھوٹا سا اصول، بہت کہنے میں تو بہت معمولی سی بات لگتی ہے، لیکن آپ پریکٹیکل زندگی میں اس پر آپ غور کر کے دیکھیے۔ ایک موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا مفہوم یہ ہے کہ جب نیکی کر کے تجھے خوشی ہو، اور جب برائی کر کے تجھے پچھتاوا ہو، تو تو مومن ہے۔ ایمان کی یہ علامت بتائی گئی کہ جب آدمی نیک کام کرے تو اس کا دل خوش ہوتا ہے اندر سے، اور جب کوئی برا کام کرتا ہے تو اندر سے دل اس کا ملامت کرتا ہے۔ ذرا اس کو اپوزٹ میں اگر آپ دیکھیں، اگر آدمی نیک کام کرے، بظاہر اس کو تو معلوم ہو کہ بہت نیک کام کر رہا ہوں، لیکن اندر سے دل ملامت کر رہا ہے، تو معلوم ہوا کہ وہ نیکی نہیں ہو سکتی۔ اس لیے کہ اگر وہ نیکی ہوتی تو ایمان اس کا تقاضا یہ تھا کہ کوئی کام ایسا کرتا ہی نہیں جس کے نتیجے میں اس کا دل اس کو ملامت کرتا۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہترین ایمانی حالت یہ ہے کہ تیری دوستی اور تیری دشمنی اللہ کے لیے ہو۔
آج آپ دیکھیے کن کن چیزوں کے لیے انسان دوستی اور دشمنی کرتا ہے. کہیں اپنے پیسوں کی خاطر، کہیں جائیدادوں کی خاطر، کہیں اپنے مفادات کی خاطر، مختلف چیزوں کے اندر. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان کی بہترین حالت اگر یہ ہے کوئی ہے تو وہ صرف یہ ہے کہ اس کی دوستی اور دشمنی صرف اللہ کے لیے ہو، اس کے سوا کوئی غرض اس کے سامنے نہ ہو، اور تیری زبان پر خدا کا نام جاری ہو، اہل غیروں کی جے جے کار نہ ہو. جس پر تو ایمان لایا ہے اس ایمان کا معاملہ یہ ہے کہ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار. ایمان والوں کا تو معاملہ یہ ہے کہ اٹھتے بیٹھتے لیٹتے ہر حال میں اللہ کو یاد کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ اللہ تو نے زمین میں کوئی چیز بھی بے کسا اور عبث پیدا نہیں کی، ما خلقت ھذا باطلا. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور اصول دیا، اور ان اصولوں پہ آپ غور کر کے دیکھیے. یہ کیا کسی ایک قوم کے لیے ہو سکتے ہیں، کسی فرد کے لیے ہو سکتے ہیں، کسی قبیلے کے لیے ہو سکتے ہیں، کسی زبان کے بولنے والوں کے لیے ہو سکتے ہیں، نہیں بلکہ یونیورسل ہوتے ہیں. اسی لیے تو آپ کو سرور عالم کہا گیا ہے کہ ساری انسانیت اس کے اوپر عمل کرنا، اس میں کسی کے لیے کوئی مشکل پیش نہ آئے. اور ایک انسان ہونے کی حیثیت سے اس کی فطرت جس چیز کا مطالبہ کرتی ہے وہی بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان سے کہہ رہے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اصول پیش کیا، تو دوسروں کے لیے وہی پسند کر جو تو اپنے لیے پسند کرتا ہے. بہت چھوٹی سی بات ہے. ہم چاہتے ہیں کہ کوئی شخص مجھے دھوکہ نہ دے، میں چاہتا ہوں کہ میرا کسی طریقے سے نقصان نہ ہو، میں چاہتا ہوں کہ میرے ساتھ ایسا 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 معاملہ ہونا چاہیے، لیکن وہی چیز سامنے والے کے لیے کیوں نہیں؟ لیکن معاملہ یہ ہے کہ مجھے فکر آپ کی ہے، آپ کی فکر مجھے ہے. نتیجے کے طور پر یہ میں آپ کو لوٹ رہا ہوں اور آپ مجھے لوٹ رہے ہیں. جو چیز جب مجھ پر گزرتی ہے وہی چیز جب میں دوسروں کے ساتھ کرتا ہوں تو میں خوشیاں مناتا ہوں، اور جب میں پٹتا ہوں، جب میں نقصان اٹھاتا ہوں اس وقت میں روتا ہوں. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، یہ ایک ایسا اصول ہے کہ اگر انسانیت اگر امن چاہتی ہے، دنیا کے اندر ایک دوسرے کا عزت و احترام چاہتی ہے، ایک دوسرے کے ساتھ بھلے طریقے سے سماجی زندگی گزارنا چاہتی ہے، سیاسی زندگی گزارنا چاہتی ہے، اپنے گھر کو بہتر رکھنا چاہتے ہیں، تو تمہارے پاس اس کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے کہ تم دوسروں کے لیے وہی پسند کرو جو اپنے لیے پسند کرتے ہو. ایک موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور بات ارشاد فرمائی جس کا مفہوم یہ ہے کہ کامل ایمان اس شخص کا ہے. ایمان کی کامل ایمان کا تذکرہ کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کی اخلاق سب سے اچھے ہو. جیسا میں نے کہا کہ ایمان، اخلاق اور عمل تینوں ایک چیز کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کامل ایمان اس شخص کا ہے جس کی اخلاق سب سے اچھے ہوں. اب ہر شخص اپنے اخلاق کو جتنا سنوارنا چاہے سنوارے، بات اپنے اخلاق کو سنوارنے کی نہیں ہے. اخلاق تو اصل میں وہ ہے جو ایک انسان کا دوسرے انسان سے جو رویہ پڑتا ہے، جو سابقہ پیش پڑ آتا ہے، جہاں پر اپنا ایٹیٹیوڈ اس کے سامنے ظاہر ہوتا ہے، وہی سے تو اخلاق نکلتے ہیں. آپ اس شخص کو سب سے زیادہ پسند کرتے ہیں جو اچھی گفتگو کرتا ہے، عزت کرتا ہے، احترام کرتا ہے، لیکن جو ایسے اخلاق کے ساتھ پیش نہیں آنا چاہتا آپ اس کے ساتھ رہنا نہیں چاہتے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے آگے بڑھ کر کے ایک بات بتائی، یہ بات ہمیں بہت زیادہ چونکا دیتی ہے. وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے اخلاق کا سب سے اچھے اخلاق اس شخص کے ہیں جو اپنے گھر میں اپنی عورتوں کے ساتھ اچھا ہو. آدمی باہر بہت کچھ ہو سکتا ہے، ساری دنیا کے اندر اپنے آپ کو ایک بہترین اخلاق کا، کردار کا آدمی تو ثابت کر سکتا ہے، لیکن جس گھر میں رات اور دن 24 گھنٹے اس کو رہنا ہو، اپنے گھر کی عورتوں کے ساتھ اس کو رہنا ہو، وہاں اس کو تقریر کرنے کی بھی ضرورت نہیں پڑتی. وہ تو چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے وہ سب کچھ دیکھ رہے ہیں.
اور وہاں اگر آپ کے اخلاق اچھے ہیں تو سمجھ لیجئے کہ آپ کا ایمان مکمل ہے۔ کامل ایمان کی پہچان اگر میرے اندر ایمان ہے یا نہیں ہے چیک کرنا ہے تو مجھے کہیں باہر جا کر کے کسی سے فتویٰ لینے کی ضرورت نہیں ہے، کسی سے اس بات کو پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ میرا ایمان کی کیفیت کیا ہے، میرا ایمان کتنا ہے میرے اندر۔ اس کا آسان فارمولہ یہ ہے کہ آپ اپنے گھر میں اپنے اہل و عیال کے ساتھ آپ کا معاملہ کریں، آپ چیک کر لیجیے وہاں۔ اگر وہ لوگ سب گواہی دے رہے ہیں کہ بھائی یہ شخص سے ہم کو کبھی نقصان نہیں ہو سکتا، یہ کبھی ہمیں دھوکہ نہیں دے سکتا، یہ کبھی ہمیں نقصان نہیں پہنچا سکتا، یہ ہمارے لیے ہمیشہ خیر ہو سکتا ہے، یہ بات اگر آپ کے گھر والے اگر آپ کو کہہ رہے ہیں، گھر کی عورتیں اگر اس بات کی طرف اشارہ کر رہی ہیں تو سمجھ لیجیے کہ ایمان آپ کے پاس مکمل ہے۔ اور ایک موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص خدا اور آخرت پر ایمان رکھتا ہو اس کا کام یہ ہوگا کہ مہمان کی عزت کرتا ہے۔ ذرا وہ تصور کیجئے اس زمانے کا جس زمانے میں ایک چھوٹا سا گھر ہوتا تھا جس میں چاچا، ماموں، پھوپھی سارے لوگ جمع ہو جاتے تھے، جو کچھ بھی ہوتا تھا ماں حاضر اس کو دے دیا جاتا تھا، سب کھاتے اور مزے سے کرتے تھے۔ لیکن جس دور میں ہم ہیں آج ہمارے بڑے بڑے گھر بن چکے ہیں اور ہر کمرے کا ایک نام ہم نے دیا ہے، یہ ڈریسنگ روم ہے، یہ ڈرائنگ روم ہے، یہ فلاں روم ہے، یہ فلاں روم ہے، لیکن مہمان آئے تو وزٹر کا کوئی روم نہیں ہے ہمارے پاس۔ اور پہلے کے مقابلے میں کھانے کے لیے ہمارے پاس سب کچھ ہے، جو کسی زمانے میں لگژریز ہوا کرتی تھی، بڑے 5 اسٹار ہوٹلوں میں جو چیزیں کھائی جاتی تھی وہ آج ہمارے گھروں کے اندر موجود ہے۔ پھر بھی اگر مہمان آ جاتے تو ہم سوچنے میں پڑ جاتے ہیں کہ کیا کھلائیں، کیا رکھیں اس کے سامنے۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اللہ اور روز آخر پر ایمان رکھتا ہو اس کا معاملہ یہ ہے کہ وہ مہمان کے ساتھ عزت کا سلوک کرتا ہے، اس کی خاطر تواضع کرتا ہے، اس کا خیال رکھتا ہے۔ اس کے فوری بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور بات کہی جو ہم سب کے لیے ایک بہترین ٹیسٹ ہے کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک عظیم کارنامہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتا ہو اور اس کا ہمسایہ اس سے تکلیف میں ہو، یہ نہیں ہو سکتا، اس کا پڑوسی تکلیف میں ہو، پڑوسی کو تکلیف پہنچاتا ہو، یہ نہیں ہو سکتا۔ ہم تو اپنی بہت بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں لیکن ہمارا پڑوسی ہم کو بتاتا ہے کہ ہم کیا ہیں، روزانہ صبح سے شام تک کتنی تکلیفیں ہم اپنے پڑوسی کو دیتے ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بھی یہ شخص بات کرتا ہے تو بھلائی کی بات کرتا ہے ورنہ چپ رہتا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن کبھی تانے نہیں دیتا، ہر بات بات پہ تانے دے۔ یہ تانوں کا معاملہ یہاں سے نہیں ہے، ایک گھر کا معاملہ نہیں، ایک فرد کا معاملہ نہیں ہے، پوری قوم کا معاملہ ہے، پورے افراد کا معاملہ ہے۔ انسانیت کے اندر جب کسی کو تانا دیا جاتا ہے تو اس کے معنی یہ ہے کہ میں اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہوں، سامنے والے کو کمزور ذلیل سمجھتا ہوں، اس کو ذلیل کرنے کے لیے کرتا ہوں۔ اور جب وہ کسی کو ہم ذلیل کرتے ہیں تو اس کے اندر بھی نفس ہے، وہ بھی بھڑک اٹھتا ہے اور آپس میں پھر لڑائیاں ہوتی ہیں۔ لیکن ایمان کی بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ کبھی تانے نہیں دیتا، وہ کبھی لعنت نہیں کرتا اور بد زبانی نہیں کرتا۔ مومن سب کچھ ہو سکتا ہے، یہ بات آپ دیکھیے، مومن سب کچھ ہو سکتا ہے لیکن جھوٹا نہیں ہو سکتا، خائن نہیں ہو سکتا، چاہے جو کچھ بھی کر لے۔ آپ کو معلوم ہے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی چیز آپ نے خریدی، ابھی مال اس کو لوٹایا نہیں گیا، لوگ سوچ رہے تھے کہ ہم نے ایک شخص کے ساتھ معاملہ کر لیا ہے، وہ نہیں جانتے تھے کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تو وہ تھوڑا سا اندر سے خوف کر رہے تھے کہ ہمارا مال ہم کو واپس ملے گا یا نہیں ملے گا۔ ایک عورت وہاں کھڑی کھڑی یہ کہتی ہے کہ میں نے اس چہرے کے اندر جھوٹ نہیں دیکھا، آپ نے ان کے ساتھ اگر بیع کر لیا ہے تو آپ یقین رکھیے کہ آپ کو مل کے رہے گا، اور اگر یہ نہ دیں گے تو میں دوں گی۔ بتائیے، ہم بھی ایمان والے ہیں، اسی رسول پر ایمان رکھتے ہیں، تو کیا ہم کسی معاشرے کے اندر ہم کھڑے ہو جائیں
تو لوگ ہمارے بارے میں یہ گواہی دے سکتے ہیں کہ یہ جھوٹے نہیں ہیں؟ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ قسم کھا کر کے کہی، واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، خدا کی قسم وہ مومن نہیں، خدا کی قسم وہ مومن نہیں، خدا کی قسم وہ مومن نہیں۔ قیل من یا رسول اللہ، کون شخص ہے، کون بدبخت ہے جس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات کہہ رہے ہیں کہ وہ ایمان نہیں رکھتا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کی حرکتوں سے اس کا پڑوسی محفوظ نہ ہو۔ اب دیکھیے، یہ پڑوسی مسلم بھی ہو سکتا ہے، غیر مسلم بھی ہو سکتا ہے، اہل زبان بھی ہو سکتا ہے، غیر اہل زبان بھی ہو سکتا ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ آئے دن کی شرارتیں اگر کوئی شخص کر رہا ہے تو اس کا ایمان نہیں ہو سکتا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان، اخلاق اور عمل کو ایک دوسرے کے ساتھ جوڑ کر کے رکھ دیا ہے۔ آج ہم سیرت کے جلسے دیکھ رہے ہیں، پورے شہر میں دھوم ہے۔ بڑی ایمانداری کے بعد کبھی ہم اپنے آپ کو ذرا آنکھ بند کر کے سوچیں کہ ان جلسوں کے ذریعے سے کتنے رات میں تکلیف سے محنت کر کے آ کے سونے والے سکون سے کچھ دیر سو پا رہے ہیں، کتنی لوگوں کے نیندوں کو ہم نے حرام کر رکھا ہے، کتنے بچوں کو ہم نے جگا دیا ہے۔ ہم کیا کچھ نہیں کر رہے ہیں، اور پھر اس عظیم ہستی کا نام لے رہے ہیں، اور اس کا تو کہنا یہ ہے کہ اس کے پاس ایمان ہی نہیں ہو سکتا۔ جس کے پاس ایمان نہ ہو پھر وہ سیرت کا کیا جلسہ کرے، وہ اس سیرت کو کیا پیش کرے؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ ایمان نہیں رکھتا کون؟ جو خود پیٹ بھر کھائے اور اس کا پڑوسی بھوکا سو جائے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے آپ کے لیے جیتا ہو، صبح سے شام تک کی اس کی دوڑ دھوپ صرف اپنی ذات کے لیے ہو، اس کے سوا اس کے سامنے کچھ نہ ہو؟ لیکن ایمان اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ جو ایمان رکھتا ہے وہ اپنے پڑوسی کا خیال رکھتا ہے، اس کو بھوکا سونے نہیں دیتا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا جس کا مفہوم یہ ہے، اس کے دل کو خدا ایمان اور اطمینان سے لبریز کر دیتا ہے۔ کس کو؟ جو اپنا غصہ پی جاتا ہے۔ ہمارا معاملہ تو یہ ہے کہ ہم ایسی جگہ کھڑے ہوتے ہیں راستے میں اور بڑے اطمینان سے گفتگو کرتے رہتے ہیں، آنے جانے والوں کو تکلیف بھی ہوتی ہے، اگر کبھی دھکا لگ جائے تو پھر دیکھیں کیا کچھ نہیں ہو سکتا ہم سے۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے دعوے میں کسی قسم کی کمی نظر نہیں آتی ہمارے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایسا ہو نہیں سکتا، اس کا دل کبھی اطمینان حاصل کر ہی نہیں سکتا جب تک کہ اس کا معاملہ یہ ہے کہ جب اس کو غصہ آئے تو پھر آپے سے باہر ہو جائے، گالیاں بکنے لگے، اپنی حدود سے اتر جائے، وہ نیچے جو چاہے بولے۔ نہیں، ایسا ہو نہیں سکتا۔ جب بھی بولے گا بڑی احتیاط کے ساتھ وہ گفتگو کرے گا۔ پھر ایک موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جن لوگوں نے لوگوں کو دکھانے کے لیے نماز پڑھی، جن لوگوں نے لوگوں کو دکھانے کے لیے خرچ کیا، جن لوگوں نے لوگوں کو دکھانے کے لیے روزہ رکھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ اس نے شرک کیا، خدا کے ساتھ شرک کیا اس نے۔ اور ایک موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مومن اور منافق کو چھانٹنے کے لیے 4 چیزوں کا ذکر کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ منافق کی 4 نشانیاں ہیں۔ چیک کر لو کسی کے پاس، جب اس کے پاس امانت رکھی جاتی ہے تو وہ امانت میں خیانت کرتا ہے، جب بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، جب عہد کرتا ہے تو اسے عہد وفا نہیں کرتا، اور جب لڑائی جھگڑے پہ آتا ہے تو اپنی شرافت کی ساری حدیں توڑ دیتا ہے۔ یہ پکا، جس کے اندر 4 صفات موجود ہے، پکا منافق ہے۔ اور منافق کے بارے میں قرآن مجید نے صاف یہ بات کہی کہ جہنم میں کفار جس جگہ ڈالے جائیں گے، کفار سے نیچے جن کا مقام ہے
فی الدرک الاسفل من النار، کہ جہنم کے سب سے نچلے گڑھے میں اگر اس کو ڈالا جائے گا وہ منافقین کو ڈالا جائے گا جن کے اندر یہ 4 صفات ہوں گی۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور بات فرمائی، اصلی مجاہد کون ہے؟ اصلی مجاہد ہم اسے کہتے ہیں کہ رات دن آدمی دوڑ بھاگ بہت کر رہا ہے، سب دیکھے تو آپ کو معلوم ہو رہا ہے کہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ دینداری کا بہت بڑا ڈھونگ رچائے کر رہا ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اصلی مجاہد وہ ہے جو اپنے نفس پر قابو پائے، نفس کی شرارتوں پر قابو پائے، نفس کی شرارتیں تو پوری باقی ہوں، اور دوسری طرف دنیا کے سامنے ہمارا اتنا خوبصورت سا چہرہ، خوبصورت سی باتیں، یہ سب اگر باقی ہیں تو ہم مجاہد نہیں ہو سکتے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی ایک مثال اس طریقے سے دی کہ ہجرت صرف اس چیز کا نام نہیں ہے کہ ایک مقام کو چھوڑ کر دوسرے مقام کو منتقل ہو جانا، بلکہ اس کی تعریف اس طریقے سے فرمائی گئی کہ آدمی وہ کام چھوڑ دے جو اللہ کو ناراض کرنے والا۔ یہ بہت مشکل کام ہے، آدمی ادھر سے ادھر منتقل ہو جائے یہ بہت آسان ہے، لیکن جو چیز اللہ کو ناپسند ہے، اس کے رسول کو ناپسند ہے، اس کو اپنے ہاتھ سے چھوڑ دے آدمی، یہ ممکن نہیں۔ اور جب ایسا ہوتا ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ اس کا ایمان نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن سب سے پہلے خدا کے ساتھ سائے میں جو لوگ ہوں گے اس کا ذکر کرتے فرمایا حق ان کے سامنے جب بھی آیا انہوں نے مان لیا، بلا چوں چرا مان لیا۔ پھر دوسری بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ جب بھی ان سے حق مانگا گیا فوری انہوں نے دیا۔ کیا تو معاملہ ہے کہ مانگنے میں تو تھوڑا سا ہم آگے بڑھ جاتے ہیں، لیکن جب دینے کا مرحلہ آتا ہے تو ہم دینے کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ شوہر اپنی بیوی کو اس کی ضرورت زندگی دینے کے لیے تیار نہیں، بیوی اپنے شوہر کو وہ اسٹیٹس دینے کے لیے تیار نہیں، ماں باپ اپنے بچوں کو وہ دینے کے لیے تیار نہیں، بچے ماں باپ کو وہ چیز دینے کے لیے تیار نہیں۔ حق جب مانگنے کا وقت آتا ہے حق دینے کے لیے تیار نہیں ہوتے، لیکن یہ ایمان کی بات ہے۔ ایمان اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ جب ان کے سامنے حق آئے تو حق کو قبول کرے، جب حق مانگا جائے تو فوری اس کو حق دے دیا جائے، اور دوسروں کے لیے وہی فیصلہ کرے جو اپنے لیے فیصلہ کرتا ہے۔ ایک اور موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بتائی کہ تم 6 باتوں کی ضمانت مجھے دے دو، اگر کوئی شخص 6 باتوں کی ضمانت اگر مجھے دیتا ہے تو میں اس کو جنت کی بشارت دیتا ہوں۔ وہ کیا ہے؟ جب بولو تو سچ بولو، وعدہ کرو تو اس کا وعدہ وفا کرو، اور امانت رکھی جائے تو اس کو پورا کرو، اور بدکاری سے پرہیز کرو، بد نظری سے بچو، اور ظلم سے ہاتھ روکو۔ یہ پوری چیز کسی مسجد کے حصے کی نہیں ہے، بلکہ پورے معاشرے کی کیفیت ہے۔ کسی معاشرے کے اندر ایسے افراد تیار ہو جائیں تو پھر دیکھیے کہ اس معاشرے کے اندر برائیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ آدمی جنت میں نہیں جائے گا۔ کون؟ نمبر 1 دھوکے باز، دوسرا وہ جو بخیل، کنجوسی کرنے والا۔ کنجوسی سے عام طور پر یہ سمجھتے ہیں کہ ایک آدمی تو بے دریغ مال خرچ کر رہا ہے لیکن اس کی حد سے باہر بھی خرچ کر رہا ہے، وہ بھی بخیل ہے۔ جائز ذرا کو چھوڑ کے ناجائز ذرا میں خرچ کر رہا ہے، وہ بھی بخیل ہے۔ لیکن ایک کیفیت یہ ہے کہ جہاں جائز ضرورت ہے وہاں بھی نہ دے، یہ بھی غلط ہے۔ اور احسان جتانے والا، کسی کے ساتھ چھوٹا سا اچھا کام آپ نے کر دیا اور ساری زندگی اس کو تڑپاتے رہے، ارے یار تم جو کچھ ہو میری وجہ سے ہو، تمہارے وقت فلاں وقت میں نے تمہارے ساتھ ایسا کیا ورنہ تم یہاں رہتے ہی نہیں تھے۔ احسان جتانے والا جنت میں نہیں جائے گا۔ پھر حرام کے لقموں سے جو جسم پلتا ہے وہ کبھی جنت میں نہیں جائے گا۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو اس طریقے سے پیش کیا کہ پوچھا کہ میری امت کا مفلس ترین شخص کون ہے؟ لوگوں نے کہا کہ جس کے پاس نہ دینار ہو، نہ درہم ہو، نہ روپیہ ہو، نہ پیسہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں،
میری امت کا مفلس ترین شخص وہ ہے جس کے پاس نمازیں بھی ہے، روزہ بھی ہے، حج بھی ہے، زکوٰۃ بھی ہے، خیرات بھی ہے، بہت سے کام اس کے پاس ڈھیر سے ڈھیر ہیں، لیکن معاملہ کیا ہے کہ کسی کو تھپڑ مارا ہوگا، کسی کے ساتھ ظلم کیا ہوگا، کسی کی حق تلفی کی ہوگی، کسی کو گالی دی ہوگی، کسی کو تانا دیا ہوگا، کسی کی غیبت کی ہوگی، اور ظاہر بات ہے کہ اس کے پاس وہاں پر دینے کے لیے اس کے سوا کچھ نہیں ہوگا کہ جو نیکیاں ہیں وہ سب لوگوں کے سامنے بانٹتی چلی جائے گی۔ ایک وقت وہ آئے گا کہ اس کی پوری نیکیاں ختم ہو جائے گی، لیکن لوگوں کے مطالبات اور باقی رہیں گے، پھر لوگوں کے گناہیں ان پر ڈال دی جائیں گی اور اس کو جو ہے نیکیاں ان لوگوں کو دے دی جائیں گی، تو سب کچھ لے کے جائے اور اس کے بعد وہاں پر مفلس بن کے کھڑا ہو جائے۔ عزیزوں اور دوستو، نبی اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی تعلیمات کے نتیجے میں، ایسی ایک سوسائٹی کو قائم کرنے کے نتیجے میں، قیامت تک کے آنے والے ایسے اصولوں کو چھوڑنے کے نتیجے میں جو ہر انسان کو بڑی آسانی کے ساتھ عمل کر سکتا ہے، اسی لیے قرآن مجید نے کہا قل یا ایھا الناس، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے اے انسانوں، انی رسول اللہ الیکم جمیعا الذی لہ ملک السماوات والارض، کہ میں سارے انسانوں کی طرف رسول بنا کر کے بھیجا گیا ہوں، اور کس کی طرف سے؟ جو زمین اور آسمانوں کا مالک ہے۔ عزیزوں اور دوستو، اسی لیے نبی اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک عظیم شخصیت، عظیم کارنامہ ہم کہتے ہیں۔ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اس سیرت کے موقع پر، اس ماہ مبارک کے اندر نبی اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان تعلیمات کو ہم خود پڑھیں، اس کو سمجھیں، اس کو دوسروں تک پہنچائیں، اور ایک چلتا پھرتا ہم نمونہ بن سکے۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے خطاؤں کو درگزر فرما، اور ہم سے ان تعلیمات میں جو کچھ بھی کمی بیشی ہوئی ہو، جو غلطیاں ہم سے ہوں اسے معاف فرما۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین برحمتک یا ارحم الراحمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔